नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 255 का तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। आयतल कुर्सी कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत। इब्ने अबी काब एक आलिम सहाबी थे, कातिबे वही थे, मुफस्सिर कुरान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बताओ कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है। तो उन्होंने कहा आयतल कुर्सी। तो आपने उनके सीने पर हाथ मारा और कहा कि तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो, यानी खुशखबरी मुबारक किस पर? इस इल्म पर जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया। क्यों है सबसे बड़ी आयत? क्योंकि ये आयत अल्लाह का तारुफ कराती है, तौहीद का सबक सिखाती है। इसमें अल्लाह के दो नाम हैं जो इसमें आज़म कहलाते हैं, अल हय्यु और अल क़य्यूम, जिनके साथ अल्लाह को पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। बज़ाहिर ये एक आयत है, लेकिन इसमें 10 जुमले बनते हैं। इस एक आयत की ऐसी फजीलत है कि अगर कोई शख्स इसे रात को पढ़े तो उसके लिए एक मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाता है और सुबह तक शैतान फिर उसके करीब नहीं आता। अगर कोई शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद उसको पढ़े बग़ैर बात किए तो कोई चीज़ उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती और उसके बाद मर जाए। तो गोया इस आयत की अहमियत और फजीलत इस बिना पर है। एक तरफ ये तौहीद का सबक देती है, दूसरी तरफ शैतान से निजात, और तीसरी तरफ दुनिया में भी हिफाजत का ज़रिया। एक हदीस में है, जिसने आयतल कुर्सी को सुबह के वक्त पढ़ा तो वो शाम तक जिनों से महफूज रहेगा, और जिसने शाम को पढ़ा वो सुबह तक जिनों के शर से महफूज रहेगा। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत आयतल कुर्सी। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम। मगर वही कौन इलाहा? अल्लाह ही इलाहा है, और अल्लाह के अलावा जितने भी खुद साख्ता माबूद हैं अल्लाह के अलावा, वो सब बातिल हैं। हकीकी माबूद, सच्चा माबूद सिर्फ अल्लाह है। और इलाहा कौन होता है? जिसकी इबादत की जाए, ताज़ीम की जाए। तो ऐसी हस्ती सिर्फ एक ही है, और वो है अल्लाह अल हय्युल। वो ज़िंदा है, हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। अल क़य्यूम, जो हमेशा से कायम है, हमेशा कायम रहेगा, और बाकी तमाम चीज़ें उसी के सहारे पर कायम हैं। क़य्यूम का लफ्ज़ कायम से है, ऐसा कायम रहने वाला जिसे सहारे की ज़रूरत नहीं। हम इंसानों को तो ज़िंदा रहने के लिए किसी की ज़रूरत होती है, सहारे की, लेकिन अल्लाह को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, और सारी कायनात को वो थामे हुए है। आसमान उसी के इज़्न से कायम है, इस तरह ज़मीन भी और बाकी तमाम चीज़ें भी। ला तख़ुज़ुहु, उसको कोई ऊँघ नहीं आती, यानी वो इस तरह कायम है कि वो कभी सोना तो दरकिनार, कभी ऊँघ भी उसे नहीं आती। आप देखिए, अगर कोई खड़ा है, उसने कुछ पकड़ा है तो उसे ऊँघ आएगी तो वो गिर पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह इस कायनात की हर चीज़ को अपने ठिकाने पर थाम रखा है। उसने कायनात का निज़ाम इस तरह संभाला हुआ है, खुद कभी उनसे गाफिल नहीं हुआ, उसको कभी ऊँघ नहीं आई, नींद नहीं आई। अगर ऐसा होता तो क्या होता? सारा आसमान जो कुछ है वो सब गिर पड़ता। तो ये सब इस बात की दलील है जो हर चीज़ अपनी जगह पर कायम है। ये किसकी वजह से है? इसकी वजह से जिसने इसको कायम रखा हुआ है।
وہ ایسا قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی یہ تمام عیب ہیں۔ مثلاً حیو زندہ ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں موت کیا ہے؟ عیب ہے، ایک کمزوری ہے، لیکن اللہ کی صفات کامل ہیں، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اسی طرح قیوم قائم کی صفت ہے، باقی سب ناقص ہیں، کوئی اور اپنے سہارے قائم نہیں رہ سکتا۔ مثلاً ایک باپ گھر میں جو قوام ہے لیکن وہ کیا ہے؟ عاجزی سہارا ہے، جب چاہے اللہ اس کو بلا لے۔ تو دنیا میں کسی بھی انسان کا سہارا پختہ سہارا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب عارضی سہارے ہیں، اصل سہارا اللہ کا سہارا ہے، اور وہ کبھی سوتا ہی نہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اس کے برعکس انسانوں کا حال کیا ہے؟ جتنا بھی کوئی صحت مند ہو، طاقتور ہو، الرٹ ہو، بالآخر اسے تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے، اسے سونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اسلام میں معبود کا تصور کیا ہے؟ کہ معبود صرف وہ ہو سکتا ہے جسے نیند اور اونگ نہ آئے، جبکہ دیگر مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ مثلاً کرسچن کے ہاں بھی کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنایا اور 7ویں دن کیا کیا؟ آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں، اللہ کو کسی آرام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تھکاوٹ لاحق ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نہیں سوتا اور اس کو زیب بھی نہیں کہ وہ سوئے، یعنی یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کو نیند آئے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے جس میں کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں۔ جانور بھی سوتے ہیں، پودے بھی جب مرجھا جاتے ہیں، اور نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ نیند چھوٹی موت یا آدھی موت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے موت ہے ہی نہیں، انتہا ہے ہی نہیں، وہ لازوال ہے، کوئی تھکاوٹ اسے نہیں، کوئی اونگ نہیں، وہ لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی مخلوق اور نہ ان کے انتظام سے غافل ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ہی معبود کیوں ہے؟ کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، تو وہی مالک ہے، تو جو مالک ہے وہی معبود ہو سکتا ہے۔ کیا کچھ آسمانوں میں ہے؟ حدیث میں آتا ہے آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں عبادت نہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی جگہ بھی خالی نہیں، وہ سارے فرشتے اسی کے ہیں، ان گنت سیارے ستارے سب اسی کے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے۔ آیت الکرسی دراصل اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ کون ہے اللہ، کون ہے معبود، کون ہے مالک، کون ہے عبادت کے لائق، اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے اللہ، اللہ لا الہ الا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الحی القیوم ہے۔ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، ہمیں نہیں پتہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے۔ اسی طرح سمندر میں کون کون سے جانور اور کیڑے مکوڑے ہیں، اسی نے پیدا کیے ہیں، اور وہی ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ سارا نظام وہ سنبھالے ہوئے ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت میں کسی کو کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی ایسی صفات رکھتا ہی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت سے۔ وہ صرف اس دنیا کا مالک ہی نہیں بلکہ وہ آخرت کا بھی مالک ہے۔ لہٰذا آخرت میں جب انسانوں کا انجام سامنے آئے گا، تو جب فیصلہ کرے گا مالک یوم الدین، اس وقت کوئی آگے بڑھ کر اللہ کے فیصلے کو بدل نہ سکے گا، کوئی سفارش نہ کر سکے گا مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے۔ تو سفارش ہے تو صحیح، شفاعت برحق ہے، لیکن کافر کے حق میں شفاعت نہ ہوگی، مومن کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، کبیرہ گناہ کیے ہیں، لیکن کس کے بعد ہوگی؟ اللہ کے اذن کے بعد۔ بادشاہ حکومت اور فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔
وہی مالک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، کن کے؟ لوگوں کے۔ اور آگے سے مراد کیا ہے؟ حال اور مستقبل۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ماضی اور فزیکل بھی آپ دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے اسے ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، ہماری نگاہ ایک حد تک تعاقب کرتی ہے چیزوں کا، ہم اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں، وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ مکان کے اعتبار سے بھی اسے پتہ ہے ہمارے آگے اور پیچھے کیا ہے، اور زمان کے حساب سے بھی کہ ہمارا حال میں اور مستقبل میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے، اور ہمارے ماضی میں کیا گزرا، کل کیا ہوگا، ہوا تھا، پرسوں کیا ہوا تھا، 1 سال پہلے کیا ہوا تھا، ہم تو بھول جاتے ہیں مگر وہ نہیں بھولتا۔ لہٰذا جس کا علم اتنا زیادہ ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، کوئی اور اللہ کے اس علم میں شریک نہیں، کیونکہ دوسرا انسان جن اور ملائکہ میں سے یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ اس کے علم میں جسے وہ کسی چیز کا احاطہ کر سکتے ہیں مگر اتنا جتنا وہ چاہے، اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، کوئی اور اس کے علم کو نہیں جانتا، کوئی اور اس کے علم سے لے نہیں سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اور باقی مخلوق کا علم کتنا ہے؟ جیسا ایک قطرہ پانی، تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ کرسی کیا ہے؟ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے عرش کے سامنے اس کے قدموں کی جگہ ہے۔ کرسی کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے پورے آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک رنگ کی طرح ہے، یعنی ایک انگوٹھی کی طرح، جو کسی صحرا میں پھینک دی جائے تو نظر نہ آئے، یعنی اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمان اور زمین اتنے سے ہیں، چھوٹے سے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایک رنگ جتنی، تو اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن یہ ایک مثال سے سمجھائی گئی ہے کہ اس کی عظمت، اس کی وسعت کا تم اندازہ کر نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں اس کو تھکاتی ان دونوں کی حفاظت۔ کس کی؟ آسمان اور زمین کی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو پہچاننے کے لیے 2 لفظ یاد رکھو کہ وہ کیا ہیں، العلی اور العظیم، بہت بلند، بہت ہی عظمت والا، بس اس کے لیے بڑائی ہی بڑائی ہے، اس کا تصور آتے ہی کیا دل میں آئے کہ وہ بہت ہی بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، اور اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں کب؟ ہر نماز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر۔ یہ ہے وہ بڑی آیت جو اللہ کا تعارف کراتی ہے اور اللہ کے معبود ہونے پر دلائل دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔